अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के हमले ने खलीजी ममालिक की आंखें खोल दी हैं। ना सिर्फ खलीजी ममालिक की बल्कि दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो अब यकसू हो चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात की जाए कि आप या तो अपने रवैये में तब्दीली करें या फिर इसराइल को लगाम डालें, क्योंकि अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज के दरमियान दिफाई मुआहदे की सूरत में अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिलना तय हो गया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है जब सारे आलमी लीडर्स न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं और वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा का अहम इजलास हो रहा है। उस मौके पर जो दुनिया के जो 6 अहम मुस्लिम ममालिक हैं उनकी लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रही है और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उनके साथ होंगे। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में उनके साथ होंगे। ये अहम तरीन ममालिक है मुसलमानों के और इन्होंने तय कर लिया है कि अब बताना होगा कि मुस्लिम दुनिया मौजूद है। कतर में जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया आलमी बरादरी को और मुस्लिम उम्मा को कि भाई अब ज़बानी जमा खर्च छोड़ दें, अब तकरीरें छोड़ दें, तकरीरों से कुछ नहीं होना, तकरीरें करारदादें आप जितनी मर्जी पेश कर लें, इसराइल और अमेरिका ने अपना काम करते चले जाना है और आपसे पूछना भी नहीं है। आप जितना उनकी दोस्ती का दम भरेंगे वो उतना आपको डंग मारेंगे। जो कतर के साथ हुआ, जो सऊदी अरब के साथ हुआ, जो बाकी खलीजी ममालिक को सामने नजर आ रहा है, ईरान का हाल तो सबके सामने है। तो एक एक करके मुस्लिम मुल्कों की बारी आ रही है और ऐसे में अगर मुस्लिम मुल्क इकट्ठा नहीं होते, ये पैगाम था पाकिस्तान का कि नहीं होते इकट्ठे तो इनका बचना मुश्किल है। इसराइल एक एक पर हमला करेगा और सबको तबाह कर देगा, सबकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो अब आखिरकार मुस्लिम मुल्कों को होश आ गया है। इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और ये पाकिस्तान, ये तमाम ममालिक अब मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप से और उसको वाज़े तौर पर बताएंगे कि जनाब इसराइल का रवैया आपके पुश्त पनाही की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। आपने इस खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं एक तरफ और दूसरी जानिब आपने इसराइल की लगामें खोल रखी हैं। वो जिस पर चाहते हैं हमला कर देता है और जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में कोई करारदाद उसके खिलाफ लेकर आते हैं तो आप उसको वीटो कर देते हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कहा था कि जो कसीरल जहती सियासत है ये अब नाकाम हो चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और ये सारी मुस्लिम जो दुनिया भर की क़ुव्वतें और ममालिक बैठ के आपस में फैसले करते हैं और अमन कायम करने की कोशिश करते हैं, ये अपनी अफादियत खो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बतौर अदारा अपनी अफादियत खो चुका है। सलामती कौंसिल अपनी अफादियत खो चुकी है, क्योंकि सलामती कौंसिल की तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि दुनिया के किसी मुल्क में अगर जंग हो तो उसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए। लेकिन यहाँ सलामती कौंसिल जहाँ पर 5 अरकान को वीटो का हक हासिल है, वहाँ अमेरिका बैठ के सलामती कौंसिल को मैनेज कर रहा है और इसराइल को उसने हक दे रखा है कि वह दुनिया भर के जिस मुस्लिम मुल्क पे चाहे हमला कर दे, उसको कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है दुनिया में होने जा रही है वो ये है कि 2 रियासती जो फार्मूला है उस पर बहुत तेजी से अमल हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अब जौक दर जौक जो है फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। बरतानिया, कनाडा और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने एक ही दिन में तीनों बड़े ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। फ्रांस भी तवक्को की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा को जो इजलास है उसमें फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यह तादाद बढ़कर 150 हो जाए। यानी कि दुनिया के 150 ममालिक जो हैं वो 2 रियासती फार्मूले को तस्लीम कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन 200 अरकान में से 150 अगर कर रहे हैं और वो अमन चाहते हैं, इसके बावजूद भी अमन नहीं हो रहा, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की कोई अफादियत नहीं है, कोई इसकी कोई फ्यूचर नहीं है और बिला वजह का इन्हिसार ये वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत बात है। और हल एक ही है जो मुस्लिम मुल्कों को अब समझ आना शुरू हो गया है कि एक हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तमाम अपने इख्तलाफात को बुला दें। सऊदी अरब ईरान में जो इख्तलाफात हैं बुला दें, तुर्किया और सऊदी अरब में कोई इख्तलाफात हैं तो बुला दें, मिस्र और बाकी ममालिक में अगर कोई इख्तलाफात हैं तो बुला दें, इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं, अपनी सालमियत की उस पर इकट्ठे हो जाएं। और ये मैसेज बहुत क्लियर पाकिस्तान की जानिब से जो दिया गया था वो अब उनको समझ आने लग गया है। अब वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और आलमी बरादरी को बड़ा क्लियर मैसेज देना चाह रहे हैं। अब जो हम दोबारा से बात करते हैं कि जो आलमी बरादरी जो अचानक उनकी
دلوں میں محبت جاں گزیر ہو گئی ہے, وہ محبت ہو گئی ہے, ایک دم انسانی حقوق ان کو جاگ گئے ہیں. تو آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ اچانک تسلیم کرنے لگے ہیں, جوک در جوک تسلیم کرنے لگے ہیں؟ یہ کام تو آج سے 70 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, 50 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, یا کم از کم 2 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, کہ جب غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس کا ہاتھ روکتے. اس کو وہاں پہ جو 65,000 سے زائد جو ہے فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں, 6 لاکھ سے زائد فلسطینی محصور ہیں وہاں پر, ملینز کی تعداد میں جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں غزہ میں. صرف غزہ جو صرف چند کلومیٹر کی ایک پٹی ہے, غزہ کی پٹی, وہاں پر اس طرح بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب جو یہ ممالک جو آسٹریلیا, یو کے اور کینیڈا نے جو تسلیم کیا ہے, آسٹریلیا جو خاص طور پہ جو انگلینڈ اس میں سب سے امپورٹنٹ ملک ہے, تو وہ اپنی ان کی ہٹ دھرمی اب بھی برقرار ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں, لیکن حماس کے لیے ہمارے دل میں کوئی رحم نہیں ہے, ہم نہیں اس کو, وہ تو ہم تو اس کو ایک سفاک دشمن سمجھتے ہیں, اور جب تک حماس موجود ہے تو یہاں امن قائم ہی نہیں ہو سکتا. ہم نے تو یہاں پر جنگ بندی کی بات کی, ہم نے تو امداد کی بات کی ہے, اور یہ 2 ریاستی عمل, اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو 2 ریاستی فارمولے پر بات کر رہے ہیں, ہم فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں, تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر امن بہت جلدی قائم ہو جائے گا, یہاں پر یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, یا یہاں پر جیسے پہلے حالات تھے ویسے ہو جائیں گے, تو برطانیہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس 2 فلسطینی 2 ریاستی جو فارمولہ ہے اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں, لیکن حماس کے لیے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے. تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو عالمی قوتیں اب تسلیم کرنے جا رہی ہیں, یورپ جو تسلیم کر رہا ہے, کہ غزہ کا وہ مستقبل نہیں دیکھ رہے. غزہ کے معاملے میں جو وہاں پر اسرائیل اپنی کارروائیاں کر چکا ہے اس کو وہ انڈورس کر رہے ہیں, اور غزہ کی جو تباہی ہے, اس کی جو تعمیر نو ہے, اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ غزہ میں فلسطینیوں کو بسانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکی فارمولہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے کہ اس کو ایک انٹرنیشنل ایک ریجن بنا دیا جائے, جہاں ٹورزم ہو, جہاں پر ریل اسٹیٹ کا کام ہو, جہاں پر لوگ آئیں گھومیں پھریں, اور مطلب جہاں پر فلسطینی نہ ہو, فلسطینیوں کے علاوہ جو بھی ہو, اور خرچہ بھی کس سے کرایا جائے, مسلمان ملکوں سے کرایا جائے اس کی تعمیر نو پر, اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے, اور فلسطینیوں کا انخلاء. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2 ریاستی فارمولہ ہے اس میں غزہ تو مائنس ہے, اس کے اندر مغربی کنارے. اب مغربی کنارہ جو ہے بظاہر خاصا بڑا علاقہ ہے جو غزہ سے کافی بڑا ہے, اور نقشے پہ اگر دیکھا جائے تو اردن سے اس کا پورا بارڈر ملتا ہے, لیکن اس میں بھی بدقسمتی دیکھیے کہ جو وہ علاقہ ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. پہلا حصہ وہ ہے جس پر فلسطین کا کنٹرول ہے, ٹوٹل کنٹرول ہے, یعنی غزہ کا جو مغربی کنارہ فلسطین کا ہے اس کے صرف 18% علاقے پر فلسطین کا کنٹرول ہے, یعنی وہاں پر فلسطینی موجود ہیں, اور جو فلسطینی ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی محمود عباس صاحب جو ایک بیچارے کٹ پتلی سے وہاں پر ایک صدر ہیں, وہ ایک انتظامیہ ان کے انڈر چلتی ہے جس کو دنیا فنڈنگ کرتی ہے, اور وہ وہاں پر کوئی معاملات چلاتے ہیں, تو 18% کے وہ صدر ہیں. اس کے علاوہ 22% علاقہ ایسا ہے کہ جہاں فلسطینیوں کو رہنے کی اجازت ہے, لیکن وہاں پر سیکیورٹی فلسطین کے پاس نہیں ہے, وہاں سیکیورٹی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ جو 60% علاقہ ہے, نہ وہاں فلسطینی رہ سکتے ہیں, اور نہ وہاں پر ان کی انتظامیہ وہاں پر رہ سکتی ہے, نہ ان کی سیکیورٹی فلسطین کے پاس ہے. یعنی وہ علاقہ مغربی کنارے کا علاقہ ہونے کے باوجود اس کا ٹوٹل کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے, اور اردن سے جو مغربی کنارے کا علاقہ ملتا ہے وہاں پر سارے کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. یعنی اگر کوئی فلسطینی جو ہے وہ مغربی کنارے سے اردن جانا چاہتا ہے تو اس کو اسرائیل سے اجازت لینی پڑے گی, اسرائیل اس کو پرمیشن دے گا. تو جب وہ ایک بارڈر کراس کرے گا اور وہ پل سے گزر کر اردن جائے گا, تو یہ جو مغربی کنارہ ہے یہ آلریڈی وہ مینج کر چکے ہیں, اور چونکہ وہاں پر اتنی مزاحمت نہیں ہے جس طرح کی مزاحمت غزہ کے اندر تھی. حماس کی موجودگی میں ایک بہت بڑی مؤثر مزاحمت جو ہے اسرائیل کو فیس کرنی پڑ رہی تھی, تو یہاں پر وہ مزاحمت نہیں ہے. اب یہ امن کے نام پر اس علاقے کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں. 60% علاقہ تو اسرائیل کے پاس مکمل طور پر موجود ہے, 22% علاقے میں اسرائیل کی فوجیں موجود ہے, اس کا کنٹرول ان کے پاس موجود ہے, وہ سارے کا سارا کنٹرول سنبھالے میں ہے, اور وہاں پر صرف فلسطینیوں کو رہنے کی اجازت ہے, کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے. جو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ فلسطینی نہیں ہے, انتظامیہ بھی اسرائیلی ہے, اور صرف 18% علاقہ ہے جو فلسطینیوں کے پاس ہے. تو امن کے نام پر یہ 18% علاقہ بھی فلسطینیوں سے چھیننے کی سازش ہو رہی ہے.
اور اس سازش میں امریکہ کے ساتھ باقی برطانیہ بھی شامل ہو گیا ہے، کینیڈا بھی شامل ہو گیا ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہو گیا ہے، فرانس بھی شامل ہو گیا ہے، کیونکہ اس جنگ سے کافی نقصان ہو چکا ہے۔ پھر دنیا بھر میں ان ملکوں کے جو ویسے انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنتے ہیں، ان کا امیج جو ہے خراب ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ اب ان ملکوں کے اندر بھی آخر وہاں بھی تو سین لوگ رہتے ہیں نا، وہاں سارے جنگی جنونی تو نہیں رہتے، وہاں پر بھی جو انسانیت کو قتل عام کرنے والے لوگ تو نہیں رہتے، عام شہری تو اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو برطانیہ میں، یورپ میں، ہالینڈ میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ دیکھیں تو جو جینوسائیڈ غزہ کے اندر ہو رہا ہے اس کے خلاف بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لندن میں ٹیمز کے اوپر لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، آسٹریلیا کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، باقی یورپ کے ملکوں کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تو ایک پولیٹیکل دباؤ جو ہے ان حکومتوں کے اوپر ہے، لیکن یہ حکومتیں اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہی۔ یہ امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کی ٹوٹل پشت پناہی کر رہی ہیں، اور یہ اسرائیل کو انہوں نے پورا لائسنس دے رکھا ہے کہ یہ ان علاقوں کے اندر جائے، قتل عام کرے۔ اور اب یہ ایک وے آؤٹ دینے کے مترادف اسرائیل کو کہ یہ اس طرح سے فلسطین کی دو ریاستی فارمولہ ہے اس کو تسلیم کریں گے۔ اب یہ ممالک جو ہیں یہ انسانی حقوق کے علمبردار بن رہے ہیں، اور یہ اب آ کے فلسطین کے لیے بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اور بیسیکلی اسرائیل کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل امن کے نام پر اب فلسطینیوں کے حقوق غصب کر لے، ان سے کا علاقہ چھین لے، اور یہاں سے پرامن طریقے سے اسرائیل سے فلسطینیوں کا انخلا ہو، یا تو ان کو اردن بھیج دیا جائے، یا ان کو مصر بھیج دیا جائے، یا ان کو دنیا کے کسی تیسرے ملک میں بھیج دیا جائے۔ کیونکہ جو سفارتکار ہیں، اسرائیلی سفارتکار ہیں، وہ تو بہت کھل کے اس بات کو کرتے ہیں، وہ جو اسرائیلی لوگ ہیں، جو ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ تو بڑی کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ فلسطینی ریاست بنے گی ضرور، لیکن یہ فلسطینی ریاست اس سرزمین پر، اسرائیل جس کا نام ہے اس پر نہیں بنے گی۔ ان کو یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے گا اور کسی دوسرے اسلامی ملک کے اندر ایک فلسطینی ریاست بنا دی جائے گی۔ اردن ایک ایسا ملک ہے جہاں پر فلسطینیوں کی تعداد اردن کے اپنے شہریوں سے زیادہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ اسرائیل کے دماغ میں ایسا کوئی پلان ہو جس کو عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہو۔ تو یہ اب ایک بہت امپورٹنٹ موقع ہے کہ پاکستان اور باقی جو 6 اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے، یہ اکٹھے ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، بات کریں اور اس کو کلیئر میسج دیں کہ جناب ہم یہ مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اب کسی بھی قسم کا حملہ باقی ان سب ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک لاجیکل جواب ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے جس طرح سے انکروچمنٹ کر رہا ہے، جس طرح سے وہ باقی ملکوں میں ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے دھڑلے سے بات کر رہا ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس کو نہیں روک رہا، تو اب روکنے کی ذمہ داری جو ہے مسلم ملکوں کو خود اٹھانی پڑے گی، کیونکہ امریکہ نے ان علاقوں میں فوجی اڈے بنائے ہیں، اور یہ فوجی اڈے جو ہیں اسرائیل کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کہ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو یہ ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں مسلمان ملکوں کے، اور اسرائیل وہاں پر مؤثر حملہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو 6 خلیجی تعاون کونسل کے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور عمان ہے، انہوں نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم لائیں گے، کیونکہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ سے لیے ہیں، جو ان کے پاس لگے ہوئے ہیں، ان پلیس ہیں، تو وہ تو صرف ایران کے لیے تھے، اسرائیل کو تو اسرائیل سے بچانے کے لیے تو ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ تو اب یہ ممالک مشترکہ طور پر ایک ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم لائیں گے جو ان کو اسرائیل سے بچا سکے۔ تو یہ بہت اچھی سوچ ہے، ایک بہت اچھی اپروچ ہے، کیونکہ اپنے دفاع کا حق تو ان اسلامی ممالک کو بھی ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ سے یہ مدد لیتے رہے، 40-50 ہزار امریکی فوجی اس علاقے کے اندر موجود ہیں، لیکن اب انہیں خود اپنی ذمہ داری، اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ترکیہ، انڈونیشیا کی صورت اور مصر کی صورت میں 4 اور اہم ممالک ان کے ساتھ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت مضبوط بلاک نیا بننے جا رہا ہے، جس کو چین اور روس کی اگر حمایت بھی حاصل ہو سکتی ہے تو خطے میں طاقت کا توازن قائم ہو سکتا ہے۔